वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन ताहा व यासीन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अला औलादिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वल्लअनल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिन अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारकहु व तआला फ़ी मुहकमिहिल कलामिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर। सलवात बर मुहम्मद। सामईन मोहतरम, अज़ादरान इमाम मज़लूम, मवालियान हैदर कर्रात, तादाद आपकी काफ़ी ज़्यादा है, दुरूद की आवाज़ कम है। एक दफ़ा मिलजुल के आज की या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। सामने मुहतरम, आज की इस महफिल की कबूलियत के लिए, अपनी अपनी दुआओं की बारियाबी के लिए, बीमारों की शिफायाबी के लिए, जो झोलियाँ खाली हैं उनको औलाद से भरने के लिए, जो लोग मुसाफिरत में हैं जल्द अज जल्द घरों पर क़याम के लिए, और जो बच्चे इम्तिहानी मराहिल से गुज़र रहे हैं उनकी कामयाबी के लिए, जो हज व ज़ियारात के मुश्ताक़ हैं उनके इश्तियाक़ की तकमील के लिए, और सबसे बड़ी दुआ वारिस पुरसा के ज़हूर के लिए बुलंद तरीन सलावत। अभी माइक से कुछ बहनों की अलालत का ज़िक्र हुआ। करीम करबला, खालिक खाके शिफा, तबीब फितरुस मौला हुसैन उन्हें शिफाए कामिला शाद रही है। जो खाक को शिफा बना दे, उसकी बारगाह में शिफा के लिए हाथ उठाएं। तकरीबन हर फर्द का एक मुशाहिदा होगा। हमारे साथ एक मसला थोड़ा सा उलट हो गया है। हम जब मजलिस में आते हैं तो दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं। मजलिस में हमें मांगना नहीं है, हमें देना है। बीबी पुरसा लेने के लिए आई है, हमें मजलूम हुसैन का पुरसा देना। आपका अपना भी मुशाहिदा होगा, अगर आपने अपनी कोई रकम भी किसी से लेनी हो, जाती जो आपने उसको दी है, और उससे वादा है कि फलां तारीख को आपको वो रकम वापस कर देगा, आप उसके घर पर उस तकाजे के लिए जाते हैं, आगे कोई मैयत पड़ी है, कोई जनाजा पड़ा हुआ है, आप उससे अपनी वो जो वादे के मुताबिक रकम थी उसका भी तकाजा नहीं करेंगे, बल्कि उसके साथ ताज़ियत करके वापस आ जाएंगे। इसका बदला क्या होगा? जो साहिब खाना है वो आपसे इतना राजी हो जाएगा कि जो शायद टाल मटोल कर रहा था देने में, घर आके दे जाएगा कि इसने मेरे जनाजे का लिहाज किया। और अगर किसी के घर में आमद हो जाए, हमारी तरफ पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा ये रिवाज है कि किसी बड़े घर में अगर विलादत हो जाए, ज़हूर हो जाए, कोई बच्चा आ जाए, कोई नई नस्ल आगे चले, तो वो जो कभी उसके घर के सामने से भी नहीं गुजरते, वो भी मांगने के लिए आ जाते हैं। और वो उसका हया करते हुए जो वो मांगता है वो दे देता है। आज कौनैन की उस मलका का जश्न हम मना रहे हैं। ये बीवी क्या है जो रहमतुल लिल आलमीन के लिए रहमत है।
کل ایمان کا ایمان ہے اور جنتوں کے سرداروں کی جنت ہے. شاد و آباد رہے مولا حسین آپ سے راضی رہے. یہ جو ایک حدیث آپ لوگ اکثر سنتے ہیں نا کہ رسول نے کہا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے, اس میں بہت بڑی ڈنڈی ماری گئی. ڈنڈی کیا ماری گئی ہے؟ میں تو کئی ایسی ماؤں کو جانتا ہوں جن کے پیروں کے نیچے جوتی نہیں ہوتی, جنت کیا ہوگی؟ اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو یزید کی جنت بھی اس کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر ہندا کے قدموں کے نیچے بھی کسی کی جنت ہونی چاہیے. ڈنڈی کیا ماری گئی؟ ڈنڈی یہ ماری گئی کہ جنت حسنین کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. توجہ کیجئے گا, جنت ہر ماں کے قدموں کے نیچے نہیں ہے, جنت حسن اور حسین کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. آل محمد آپ سے راضی رہیں, بہت حجابوں والی بی بی ہے. ابھی آپ نے قبلہ سے سنا, جب بھی یہاں پہلے میں انتہائی ممنون متشکر, آپ اتنی بڑی تعداد میں مجھ حقیر فقیر کو سننے کے لیے آئے ہیں, میں آپ کا انتہائی ممنون متشکر ہوں. یہاں ٹرسٹ کے جو منتظمین ہیں ان کا بھی ممنون ہوں. محسن بھائی, نادے علی, پوری فیملی کا بھی بہت ممنون ہوں. رضوان بھائی بڑا پیار کرتے ہیں, جب بھی حکم دیتے ہیں میں حاضر ہو جاتا ہوں. انتہائی آپ لوگوں کی زیارت ہوتی ہے, جس طریقے سے آپ سنتے ہیں. آل محمد آپ سے راضی رہیں. میں دعائی دے سکتا ہوں, اس کے علاوہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں. ایک ہمارے عالم ربانی گزرے ہیں, باقر تہرانی صاحب. یہی سوال ایک عیسائی نے ان سے کیا تھا. ایک عیسائی راہب تھا, اس نے ان سے سوال کیا. بات چل رہی تھی کہ سیدہ افضل یا مریم افضل. تو باقر تہرانی نے کہا کہ کتاب تمہاری ہے, نام مریم کا بار بار آ رہا ہے, پورے قرآن میں فاطمہ کا نام ہی کہیں نہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو عالم ربانی ہوتے ہیں جن کا آل محمد سے فریکوینسی میچ کر جاتی ہے, تو پھر زبان ان کی ہوتی ہے, کلام آل محمد کا ہوتا ہے. ایک اور بہت بڑی روایت ہے کہ جب جناب سرکار باقر دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کا ایک غلام تھا, اس نے ایک ملعون کو ایسا جواب دیا ہے جس پر سرکار صادق آل محمد نے اسے داد دی ہے. یہ روتا گریا کرتا بنی ہاشم کے محلے کی طرف جا رہا تھا کہ امام دنیا سے تشریف لے گئے. رستے میں ایک ملعون ملا, کہا تیرا تو امام مر گیا. اب دیکھیے, ایک فقیر ہے جو نہ عالم ہے, لیکن علم الکلام اور ایک فلسفے کی اور اسلام کی ایک ایسی بنیادی بات وہ ایک جملے میں کر گیا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اتنی بڑی بات کہ امام نے اس کو داد دی. جب اس نے کہا نا تیرا امام مر گیا, اس ملنگ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تیرے امام کو تو حشر تک کے لیے مہلت دی گئی ہے. دیکھیں کتنی علمی گہرائی ہے اس کے اندر, اس ایک جملے کے اندر کتنی علمی گہرائی ہے. امام کے پاس آیا تو امام نے داد دی. کہا یہ تیرے ذہن میں کہاں سے آیا؟ کہا مولا بس آپ کی محبت میں. اس نے جب یہ کہا تو مجھے غصہ آ گیا, میں نے کچھ کہنے کے لیے زبان کھولی, یہ جملہ ادا ہو گیا, مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے. امام نے سینے سے لگایا, کہا دیکھو جب تم حق کہنے کے لیے, ہمارا حق بیان کرنے کے لیے زبان کھولتے ہو تو زبانیں تمہاری ہوتی ہیں, کلام ہمارا ہوتا ہے. بہرانی صاحب سے کہا کہ بتائیے, یہ تو پورے قرآن میں جگہ جگہ, باقر تہرانی صاحب جگہ جگہ مریم کا نام ہے, جناب فاطمہ کا تو قرآن میں نام ہی نہیں ہے. تو کیا خوبصورت جواب دیا اس عالم ربانی نے. کہا تو بادشاہ کے درباروں میں جاتا ہے؟ کہا اکثر میرا درباروں سے گزر ہوتا ہے. کہا تو نے غور نہیں کیا, تیری بات کا جواب تو تیرے دربار جانے میں موجود ہے. ہائے ہائے ہائے, توجہ کیجئے گا. کہا میری بات کا جواب دربار جانے میں کہاں سے موجود ہے؟ کہا دربار میں کنیزوں کے نام پکارے جاتے ہیں, مالکنوں کے نام نہیں پکارے جاتے. ہائے 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 شاد و آباد رہی. پھر دوسری وجہ کیا ہے؟
جناب سیدہ کا اصل نام کسی کو نہیں پتا. آپ کا نام فاطمہ آپ کو پکارنے کا نام ہے, زہرا آپ کو پکارنے کا نام ہے, بطول آپ کو پکارنے کا نام ہے. آپ کا اصل نام سرکار امام حسن عسکری سرکار فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری جدہ کا ایک نام ایسا ہے جو خیر الاسماء ہے اور اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے, جس پر چاہتا ہے کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. توجہ ہے یا نہیں؟ میں جانتا ہوں, لیکن میں آپ کی سماعت دیکھوں گا, اگر آپ اس سطح پر اس کو برداشت کر سکتے ہوئے تو میں بیان کروں گا. تو جناب سیدہ کا اصل نام تو پتہ ہی کسی کو نہیں. یہ جو ظاہری نام بھی ہیں یہ بھی اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کتاب میں آ جائیں جسے ہر نجس بھی چھو سکتا ہے. جو نہیں کر رہے لیکن عیسائی اسے ہاتھ لگاتا ہے, یہودی اسے ہاتھ لگاتا ہے, ان کی تو پڑھائی جاتی ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ جو ایک ٹکڑا ہے نا, اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ, آپ نے اس پر ہزاروں مجالس سن رکھی ہوں گی, بڑے جید علماء سے سن رکھی ہوں گی. میں تو بہت فقیر سے آدمی ہوں, 2 جملے آل محمد عطا کر دیتے ہیں, آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے کوثر عطا کر دیا. عطا کا ترجمہ بھی عطا ہوتا ہے, دے دی, کوثر دے دی. اب دینے کے لیے تو قرآن میں ایک اور لفظ موجود ہے, ایتاء ذی القربى حقہ, وہ الف سے ہے. کسی کو کوئی چیز دے دینا, میرے سے بہتر عربی جاننے والے اور پڑھے لکھے احباب موجود ہیں, ورنہ جا کے کسی عالم سے ترجمہ کرا لیجیے گا, جس آپ کی مرضی ہے, جس سے مرضی ہے ترجمہ کرا دیجیے. ایک ہے ایتا, دے دینا, اور ایتاء ذی القربى حقہ, قربا کو اس کا حق دے دو, یعنی جو حق کے مطابق ہوگا وہ دینا ہوگا. ایتا والا الف والا, توجہ نہیں فرما رہے. جو حق کے مطابق ہوگا وہ ہوگا ایتا الف والا, اور جو حق سے بڑھ جائے اسے عطا کہتے ہیں. آپ نے ایک عمارت بنوائی یا کوئی بھی چیز, یہ دائس بنوایا, کسی سے طے کر لی اجرت, اس نے کہا جی اس کے $100 ہوں گے. اس نے جب یہ دائس تیار کیا, $100 اس کا حق تھا, ایتا تھا. لیکن جب اس نے آپ نے آ کے دیکھا, اس نے کہا بہت شاندار بنا دیا ہے, بہت خوبصورت, تو نے تو کمال کر دی, ہماری سوچ سے بھی اچھا بنا دیا. آپ نے اسے $10 ایکسٹرا دے دی. اب یہ 10 اوپر والے اس کا حق نہیں بنتا تھا. یہ ہے عطا. جو رسول کی رسالت کے حق سے زیادہ ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں, جو سمجھ رہے انہیں میرا سلام ہے بھائی. کبھی غور کیجئے گا, پوچھئے گا علماء سے. اسی بی بی کے لیے رسول کو اللہ نے حکم دیا, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرَفُ حَسَنَةً فَنَزِدْ لَهُ حَسَنَةً. قربا کی مودت ادا کرو. توجہ ہے یا نہیں؟ قربا سے مراد جناب سیدہ ہیں, مودت سے مراد عزاداری امام حسین ہے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, یہ اتنا ہی سن لیجئے, میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں, اتنا سن لیجئے. قربا واحد تانیث کے لیے استعمال ہوتا ہے, ایک عورت کے لیے. اور مودت محبت نہیں ہوتی, جہاں مامتا تقسیم ہو جائے, قربان ہو جائے, وہاں سے مودت شروع ہوتی ہے. اور مامتا سوائے زنجیر کے ماتم کے اور کہیں قربان ہوتی ہی نہیں. وہی ماں جو بچے کو چوٹ نہیں دیکھ سکتی, وہ جب زنجیر سے تر بچہ گھر آتا ہے تو ماتھا چوم کے کہتی ہے تو نے میرے دودھ کی لاج رکھی. ہے یا نہیں؟ رشتہ داروں کو بلا بلا کے دکھاتی ہے کہ ذرا کپڑا اٹھا کے دکھاؤ آنٹی کو کتنی اچھی زنجیر ماری ہے میرے بیٹے نے. وہ جو زخموں پہ پٹیاں باندھ باندھ کے چھپاتی ہے. تو جہاں مامتا قربان ہو جائے وہاں سے مودت شروع ہوتی ہے. اور مودت سوائے عزاداری امام حسین کی اور کچھ بھی نہیں. اگر فزیکلی مودت دیکھی جائے تو وہ کربلا کی ماں ادا کر چکی. یعنی ماں چاہتی ہے بچہ بچ جائے, مودت چاہتی ہے بچہ قربان ہو جائے. اس آیت کی ابتدا کہاں سے ہے؟ بی بی سیدہ سمجھنا ہے نا. اس آیت کی ابتدا ہے قل سے. قل کہہ دے, ان سے کہہ دے لا اسألکم, میں مانتے کچھ نہیں,
یہ قل ہے صیغہ امر. یہ بھی آپ کسی بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں کسی سے بھی پوچھ لیجئے گا, جس مسلک کا جی چاہے اس کے مولوی سے پوچھئے گا کہ قل کیا ہے, وہ کہے گا قل صیغہ امر ہے, جہاں اللہ امر کر دے شے واجب ہو جاتی ہے. توجہ کیجئے گا, توجہ کیجئے گا. میں ایک جملہ بی بی کی شان میں پڑھنا چاہ رہا ہوں, تھوڑی سی میرے ساتھ تعاون کیجئے. قل صیغہ امر ہے, جہاں اللہ کا امر ہو جائے وہ واجب ہو جاتی ہے چیز. رسول کر کیا رہا ہے اس میں؟ مودت مانگ رہا ہے. مانگ کیوں رہا ہے؟ کہ اس کا امر ہو گیا ہے. بھائی جس کی مودت مانگنا محمد پر واجب ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے. شاد و آباد, شاد و آباد. حد شعور نبوت میں جو سما نہ سکے, حد شعور نبوت میں جو سما نہ سکے, بلند اتنی بلندی بھی جس کو پا نہ سکے. بی بی کا قرآن میں ایک نام سورہ رحمان بھی ہے. جب امیر کائنات گھر تشریف لاتے تھے سلام کرتے تھے, السلام علیکہ یا سورہ الرحمن, اے سورہ رحمان تجھے میرا سلام ہو. اور اسی مولا نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کی ایک عروس ہوتی ہے, دلہن ہوتی ہے, ہر کسی کی ایک دلہن ہوتی ہے. قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے, یعنی قرآن میں ہوں, میری دلہن سورہ رحمان ہے. میرا مولا شب قدر کے فضائل پڑھ رہے تھے اور کہا کہ جو شب قدر جاگ کے گزار دے, صرف جاگ کے گزار دے, تو اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دے. عبادت نہیں کرے, اس میں کچھ تلاش نہیں کرے, وہ صرف جاگ کے گزار دے شب قدر, اللہ کیا کرے گا؟ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا. کسی نے سوال کیا مولا کتنے گناہ؟ کہا جتنے سمندر میں قطرے ہیں. کہا جتنے, میں بڑی تفصیلی ہے, صرف ایک نقطے تک لے کر جانا چاہ رہا ہوں, پھر آگے سفر کرتے. جتنے صحرا کے ذرے ہیں, اتنے گناہ بھی ہو تو اللہ معاف کر دے گا. سفر کرتے کرتے مولا نے بتایا کہ جتنی سورج کی شعائیں ہیں, اب یہ دیکھیں نا کتنی بڑی فصاحت ہے اس جملے میں قبلہ. ذرے کسی نہ کسی حد تک گنے جا سکتے ہیں, کوئی سائنس ایسی ایجاد ہو سکتی ہے, قطرے گنے جا سکتے ہیں, لیکن سورج کی شعاؤں کا کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے. اتنے بھی ہوں تو اللہ وہ گناہ بخش دے گا. ایک شخص بیچ میں سے اٹھا کہا مولا میں ہلاک ہو گیا. کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہا شب قدر تھی, میں علیل تھا, شب قدر گزر گئی, اگلے سال پتہ نہیں میں زندہ رہوں نہ رہوں, میرے گناہ تو معاف نہیں ہوں گے. مولا مسکرائے, کہا تجھے بہت آسان طریقہ بتاؤں؟ کہا بتائیے مولا. کہا علی کے 2 شیعوں میں صلح کرا, لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کرا دیا کر, تجھے شب قدر کا ثواب مل جائے گا. کہا مولا اتنا آسان؟ کہا ایسا کر کہ کوئی شیعہ, علی کا شیعہ بھوکا ہو, اسے کھانا کھلا دے, چاہے وہ ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو, اللہ تجھے شب قدر کا ثواب دے گا. کوئی مومن امیر کائنات کا کوئی شیعہ بیمار ہو, تیمارداری کے لیے چلا جائے, اللہ تجھے شب قدر کا ثواب دے گا. کہا مولا اتنا آسان, مولا اتنا آسان. مولا بیان کرتے رہے, وہ بتاتا رہا, وہ پوچھتا رہا, مولا بتاتے رہے. کہا کوئی مر جائے اس کے جنازے میں شامل ہو جا, مومن علی کا شیعہ مر جائے اس کے جنازے میں شامل ہو جا, اللہ تجھے شب قدر کا ثواب دے گا. اس کے قبر میں مٹی ڈالا, اللہ تجھے شب قدر کا ثواب دے گا. یہ ساری باتیں ہوتی رہی. آخر میں میرے مولا نے ایک بات کی, کہا کیا تو جانتا ہے کہ شب قدر کی حقیقت کیا ہے؟ اسی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی نا, کیا تو جانتا ہے کہ شب قدر کی حقیقت کیا ہے؟ کہا مولا آپ ہی ارشاد فرمائیے, میں تو نہیں جانتا. کہا یہ شب قدر ہماری جدہ کے اسماء میں سے ایک نام ہے.
اس کے بعد جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، جو جناب سیدہ کی فضیلت کو تسلیم کرتے ہیں، علی کی ولایت ان کے خون میں دوڑتی ہے، اللہ کرے انہیں یاد رہے، باقی چاہے اس کو بھول جائیں۔ یہ میں دعا بھی کر رہا ہوں، بد دعا بھی دے رہا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، جو اب بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یاد وہی رکھے جو سیدہ سے عشق کرتا ہے، جو آل محمد کی ولایت اپنے خون میں جاری رکھتا ہے۔ اس کے بعد مولا نے کہا کہ یہ نام ہے ہماری جدہ کے ناموں میں سے ایک نام، تو ایک کام کیا کر، توجہ کرنا بہت زیادہ، تو ایک کام کیا کر، سیدہ کے دشمنوں پر لعنت کر کے سو جایا کر، اللہ تجھے شب قدر کا ثواب دے گا۔ آباد رہیے، شاد و آباد رہیے، یاد وہی رکھے جو سیدہ کو دل سے چاہتا، ہماری جدہ کے دشمنوں پہ لعنت کر کے سو جائے، اللہ تجھے شب قدر میں جاگنے کا ثواب دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حد شعور نبوت میں جو سما نہ سکے، حد شعور بشریت نہیں، ایک ایک لفظ پہ غور کیا کرے، حد شعور نبوت میں جو سما نہ سکے، بلند اتنی بلندی بھی جس کو پا نہ سکے، بلند اتنی بلندی بھی جس کو پا نہ سکے، علی ہے وہ کہ محمد جسے سمجھ جائے، بطول وہ جو کسی کی سمجھ میں آ نہ سکے۔ ہائے ہائے ہائے، شاد و آباد، حسین کی ماں راضی رہے، علی ہے وہ، علی ہے وہ کہ محمد جسے سمجھ جائے، بطول وہ جو کسی کی سمجھ میں آ نہ سکے۔ ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، علماء سے پوچھئے گا، جواب ملے تو ٹھیک ہے، نہیں تو فقیر کو حکم دیجئے گا، میں پیش کر دوں گا۔ رسول گئے شب معراج، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ آیت ختم کہاں ہوتی ہے؟ وَهُوَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، سمیع بصیر، سننے اور دیکھنے والا ہے۔ رسول نے کہا میں نے باتیں کی، شیعہ عقیدے کے مطابق باتیں علی سے کی، توجہ ہے نا؟ رسول نے کہا کہ میں نے باتیں کی، باتیں کی علی سے، اللہ صرف سن اور دیکھ رہا تھا۔ توجہ تو کیجئے نا تھوڑی، اب سننے اور دیکھنے کے لیے اللہ کو کان بھی چاہیے، آنکھیں بھی چاہیے۔ شب معراج میں وہ کس کے کان تھے جس سے دونوں کی گفتگو سنتا رہا؟ وہ کس کی آنکھیں تھی جن سے دونوں کو دیکھتا رہا؟ یہ بس سوال ہے، پوچھئے گا کسی سے کہ وہاں اس منزل پر وہ آنکھیں کس کی تھی؟ کیا ہے جناب سیدہ؟ رازوں میں سے سب سے بڑا راز ہے جو کسی پر کھلتا ہی نہیں، پردہ حقیقتوں کا جھکا کر جبیں کھلا، پردہ حقیقتوں کا جھکا کر جبیں کھلا، تھا راز سیدہ سر عرش بری کھلا، تھا راز سیدہ سر عرش بری کھلا، نور خدا کے بعد ہے بس نور سیدہ، کھل کر بھی جو رسول پہ پورا نہیں کھلا، کھل کر بھی جو رسول پہ پورا نہیں کھلا۔ جناب سیدہ کی عظمت پر درود پڑھ دیجئے۔ ایک نظم مدح ممدوح بزبان ممدوح، جناب سیدہ کی زبان سے ہی جناب سیدہ کے کچھ فضائل پڑھنے چاہ رہا ہوں۔ یہ کوئی خطبہ نہیں ہے، یہ نظم میں نے کیا ہے، ان کے فضائل مختلف کتابوں سے نکال کے اس کو ایک شکل دی ہے، وہ میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تھوڑا سا میں نے مشکل منزلوں سے گزار کر یہاں تک لایا ہوں، تو تھوڑا سا میرے ساتھ سفر کیجئے گا۔ بی بی فرماتی ہے، میں فاطمہ فاتر کے سب اسرار کی مظہر، مصرع وصول کیجئے بھائی جان، مصرع، میں فاطمہ فاتر کے سب اسرار کی مظہر، ہے پردہ توحید الہی میری چادر، ہے پردہ توحید الہی میری چادر، قرآن میں اللہ مجھے کہتا ہے کوثر، اور زہرا ہوں میں، لکھتی ہوں میں نبیوں کے مقدر۔ بولو جو سمجھے ہیں، بولو میرے ساتھ،
یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ جناب سیدہ کی بارگاہ سے. بھائی آپ لوگ ذرا تھوڑا آگے تشریف لیں. آج یہ صرف آپ کی تصویر آ رہی ہے, آواز نہیں آ رہی ہے. درود پڑھیں آل محمد کی عظمت پر. میں بہت ممنون, بہت شکریہ سرکار. 10 بستہ میں انتہائی ممنون. اور میں بانیان جشن کی طرف سے بھی اور انتظامیہ کی طرف سے بھی ان احباب سے بحیثیت ذاکر برسر ممبر میں معذرت چاہتا ہوں جو نہیں پڑھ سکے. تو یہ میں آپ ہی کی طرف سے بی بی سیدہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں اور یہ دعا کر رہا ہوں کہ جنہوں نے پڑھا اور جو بیچارے نہیں بھی پڑھ سکے یہاں پر, وہ سننے کا جو ثواب حاصل کر رہے ہیں, میری اس نظم کا سارا ثواب آل محمد ان تک پہنچا دے. اور جو آپ آمین کہیں گے, واہ کریں گے, اس کا ثواب مجھے ملے. اور یہ سارا ثواب اکٹھا ہو کے بارگاہ حسین میں چلا جائے اور ان بیماروں کے لیے سفارش کرے کہ مولا ان کو شفا عطا کر. میں فاطمہ فاطر کے سب اسرار کی مظہر ہے, پردہ توحید الہی میری چادر. قرآن میں اللہ مجھے کہتا ہے کوثر, زہرا ہوں میں لکھتی ہوں میں نبیوں کا, زہرا ہوں میں لکھتی ہوں میں نبیوں کا مقدر. میں آئے تطہیر کے پردے میں نہاں ہوں, میں آئے تطہیر کے پردے میں نہاں ہوں. مصرع وصول کیجئے آخری آدمی تک. میں آئے تطہیر کے پردے میں نہاں ہوں, جس باپ کی بیٹی ہوں اسی باپ کی ماں ہوں. تک کو میرا سلام ہے. میں آیا تطہیر کے پردے میں نہاں ہوں, جس باپ کی بیٹی ہوں اسی باپ کی ماں. میں فاطمہ ہوں, مالک کون مکان ہوں. کبھی ایک اور سوال بھی چھوڑ دیتا ہوں یہاں پر. الحمد شریف آپ پڑھتے ہیں, اس میں مالک یوم الدین آتا ہے. کسی سے پوچھئے گا عالم سے, گرامر جاننے والے سے, کہ جب کاف کے نیچے زیر آتا ہے تو یہ مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے؟ میں نے بات کرنی تھی. کبھی پوچھئے گا کہ یہ مالک یوم الدین ہے یا مالک یوم الدین. تو یہ مالک یوم الدین سے مراد کون ہے, کبھی پوچھئے گا کسی سے. میں فاطمہ ہوں, مالک کون مکان ہوں. میں زہرا ہوں, اللہ کی رحمت کا نشان ہوں. بالا ہے جو ذہنوں سے وہ خالق کا بیان ہوں, اور حیدر کی ہوں ہمسر تو میں حسنین کی ماں ہوں. حیدر کی ہوں ہمسر تو میں حسنین کی ماں ہوں. ممکن میں جو روشن ہے وہ امکان ہے مجھ سے. مصرع سنیے. ممکن میں جو روشن ہے وہ امکان ہے مجھ سے, اللہ کی پہچانوں کی پہچان ہے مجھ سے. آباد رہے مل کے اللہ کی پہچانوں کی. یہ فاطمہ ہے, یہ اس کا باپ ہے, یہ اس کا شوہر ہے, یہ اس کے بچے ہیں. اللہ کی پہچانوں کی پہچان ہے مجھ سے. ایک پل میں بدل جائے یہ منظر جو میں چاہوں. توجہ کیجئے. ایک حکم مجھے اور ہے, میں اس کے شاید سارے نظم کے بند نہ پڑھوں, اپنے وقت کے اندر انشاءاللہ سرکار اس کا غم نہ کیجئے گا, میں ختم کروں گا انشاءاللہ. توجہ میری طرف رکھیے گا. ایک پل میں بدل جائے یہ منظر جو میں چاہوں, تبدیل ہو آدم کا مقدر جو میں چاہوں. 1,01,24,000 انبیاء کے صلب میں صلب میں جناب سیدہ کو اللہ نے نہیں رکھا. شب معراج جبین مصطفیٰ میں منتقل کیا.
جس کا یہ مقام ہو بی بی سیدہ کا. بی بی سیدہ کلی اسرار ہی اسرار ہیں. سبحان اللہ. بی بی سیدہ کا جو پورا وجود ہے وہ اسرار ہیں، اور اسرار کھلتے نہیں ہیں. اس کا کوئی گوشہ ووشہ ہم لوگ بیان کر دیتے ہیں. ان کی حقیقت کیا ہے یہ صرف خود جان سکتے ہیں، کوئی دوسرا جان نہیں سکتا. ایک پل میں بدل جائے یہ منظر جو میں چاہوں، تبدیل ہو آدم کا مقدر جو میں چاہوں، صحرا میں بدل جائے سمندر جو میں چاہوں، جبریل ابھی آئے اتر کر جو میں چاہوں. جبریل ابھی آئے اتر کر جو میں چاہوں، وہ ہو عجمی یا عربی بن نہیں سکتا. چاہوں نہ اگر میں تو نبی بن نہیں سکتا. شاد آباد مولا حسین راضی رہے آپ سے. آباد رہو، شاد مولا حسین راضی رہے آپ سے. چاہوں نہ اگر میں تو میں رحمت عالم کے لیے باعث رحمت. میں رحمت عالم کے لیے باعث رحمت. جو خلق پہ حجت ہے میں اس کے لیے حجت. قول معصوم نہ ہو گلا کٹانے کے لیے تیار ہوں. معصوم فرماتے ہیں نحن حجت اللہ علی الخلائق و فاطمہ حجت علینا. ہم کائنات پر اللہ کی حجت ہے، سیدہ ہم پر اللہ کی حجت ہے. جو خلق پہ حجت ہے میں اس کے لیے حجت. جنت کے جو سردار ہیں ان کی ہوں میں جنت. جنت کے جو سردار ہیں ان کی ہوں میں جنت. ہاں میری پکی روٹیاں کھاتی ہے امامت. ہاں میری پکی روٹیاں، ہاں میری پکی روٹیاں کھاتی ہے امامت. ظاہر کے ہر اظہار کو یوں ڈھالا ہے میں نے، توحید کے پیکر ہیں جنہیں پالا ہے. توحید کے پیکر. آباد رشاد مولا حسین ظاہر کے ہر اظہار کو یوں ڈھالا ہے میں نے، توحید کے پیکر ہیں جنہیں پالا ہے میں نے. میں فاتر والارض و سما خالق کونین. چوکھٹ میری دروازے کی ہے منزل قوسین. چکر میری چکی کے ہے یا گردش ثقلین. سجدے میں پڑے رہتے ہیں در پر میرے دارین. سجدے میں پڑے رہتے ہیں در پر میرے دارین. رتبہ میرا ہر ایک عبادت سے بڑا ہے. ایسی پڑھنا ہے میں نے بڑے آرام سے چھٹا مصرع جو وصول کرے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. رتبہ میرا ہر ایک عبادت سے بڑا ہے. میں وہ جسے نبیوں کی نمازوں میں پڑھا. میں وہ جسے نبیوں کی نمازوں میں پڑھا ہے. جو ذات الہی کی حقیقت ہے وہ میں. جو ذات الہی کی حقیقت ہے وہ میں. جو آیت قرآن کی طہارت ہے وہ میں ہوں. عظمت کے لیے باعث عظمت ہے وہ میں ہوں. جو کاتب تقدیر کی قدرت ہے وہ میں ہوں. جو کاتب تقدیر کی قدرت ہے، جو کاتب تقدیر کی قدرت ہے وہ میں ہوں. طے کر کے بیٹھ جائیں کہ ہم نے بی بی کی اس فضیلت پر نہیں بولنا. بارگاہ سیدہ میں ذکر سیدہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے، منبر حسین کو تربت امام حسین سمجھتے ہوئے بی بی سیدہ کی بارگاہ میں بہت بڑا دعویٰ کرنے جا رہا ہوں. جو منت مان کے نہیں آیا کہ نہیں بولنا، ٹھیک ہے نا جی، اس سے کوئی گلا نہیں. لیکن جس نے منت نہیں مانی اس کے لیے بی بی سیدہ کی بارگاہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے پاس زبان ہو اور وہ نہ بولے، میں اسے پھر یہاں آنا اس کا بیکار ہے، تسلیم ہی نہیں کرتا. تب میں جو کاتب تقدیر کی قدرت ہے وہ میں ہوں. ہر اوج و بلندی میرے قدموں میں پڑی ہے. مریم سے تو فضا میں نہیں رتبے میں.
سیدہ ان کے ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے ان کی تمام مرادیں پوری فرما. جو ذات الہی کی حقیقت ہے وہ میں ہوں, جو آیت قرآن کی صداقت ہے وہ میں ہوں, جو عظمت کے لیے باعث عظمت ہے وہ میں ہوں, جو کاتب تقدیر کی قدرت ہے وہ میں ہوں. ہر اوج و بلندی میرے قدموں میں پڑی ہے, مریم سے تو فضا میری رتبے میں بڑی. اور یہ صرف شاعرانہ تخیل نہیں ہے, میرے پاس صرف شاعرانہ تخیل نہیں ہوتا, اس کے پیچھے ایک علم ہوتا ہے جو میں نے استادوں سے لیا, جو آل محمد کے در پر سجدہ کرنے سے لیا. قرآن گواہ ہے کہ مریم جہاں پر جس حال میں بھی ہوتی تھی جبرائیل آ جاتا تھا. کیا بات کر رہا ہوں, قرآن میں واقعہ نہ ہو میرا قتل واجب. مریم جہاں جس حال میں بھی ہوتی تھی جبرائیل آ جاتا تھا, اور فضا وہ ہے جو در پہ آئے ملک الموت کو روک دیتی ہے. اس فرشتے کو کہ اگر جبریل کی روح قبض کرنے کے لیے آئے جبریل نہیں روک پائے, تو فضا سے تو مریم سے تو فضا میری رتبے میں بڑی ہے. آگے کی منزل, آگے کی منزل جو اب بہت توجہ کا طالب, یہ جیسے آپ نے سنا خدا کی قسم دل سے راضی ہوں. ایک آدمی اب میرے ساتھ بولے میں آپ کا ممنون و متشکر. جو عبد کو معبود, جو عبد سے معبود ملاتی ہے وہ میں ہوں. دیکھیں معبود اللہ کی ذات ہے, توجہ دیجئے گا, معبود اللہ کی ذات ہے, عبد تیرا ہیں, ہم مخلوق ہیں. بس اتنی بات تھی, جو سمجھے انہیں میرا سلام. اور جو ان عبد اور معبود کو ملاتی ہے, میں پہلے شاید یہ پڑھ چکا کہیں, میں بیان کر چکا کہ امیر نے فرمایا نحنو حجاب اللہ, ہم اللہ کا حجاب ہے. تو کسی نے سوال کیا مولا اگر آپ اللہ کا حجاب ہیں تو اس میں سیدہ کا کیا مقام ہے؟ ہائے ہائے, کہا جاہل تو جانتا نہیں حجاب کے دو رخ ہوتے ہیں. حجاب کا ایک رخ وہ ہوتا ہے جو مخلوق کی طرف ہوتا ہے, ایک وہ ہوتا ہے جو چھپے ہوئے کی طرف ہوتا ہے. ہم حجاب کا وہ رخ ہے جو مخلوق کی طرف ہے, سیدہ حجاب کا وہ رخ ہے جو معبود کی طرف ہے. اب یہ مصرع سمجھ آیا ہوگا آپ کو. جو عبد سے معبود ملاتی ہے وہ میں ہوں, سجدوں سے جو مسجود سجاتی ہے وہ میں ہوں, سجدوں سے جو مسجود سجاتی ہے وہ میں ہوں. اب مصرع سنیے, وصول کیجئے گا جیسے جی چاہے سنیں. جو سارا و مریم کو بناتی ہے وہ میں, جو سارا و مریم کو بناتی ہے. اب مصرع وصول کیجئے گا, ساری علم ایک طرف, ساری ریاضت ایک طرف, یہ ہاتھ باندھ کے دعا کے لیے مصرع پڑھ رہا ہوں. جو سارا و مریم کو بناتی ہے وہ میں ہوں, حوروں کو جو توحید پڑھاتی ہے وہ میں ہوں, حوروں کو جو توحید پڑھاتی ہے وہ میں ہوں. منصب میرا توحید و ولایت سے جڑا ہے, منصب میرا توحید و ولایت سے جڑا ہے. شوہر ہے میرا وہ جو نصیری کا خدا ہے, شوہر ہے میرا جو نصیری. ذوالفقار کی کیا حقیقت ہے 6 مصروں میں پڑھ رہا ہوں. اس ذوالفقار کے باقی بات صرف کہ یہ بنی کیسے, توجہ کیجئے گا. وہ آدھا سیب جناب جو رسول نے کھایا اسے جناب سیدہ پیشانی میں نور ظہور پذیر ہوا. باقی آدھا سیب کیا تھا, یہ 6 مصرے سنیں. وہ رب کی جلالت سے نکھاری ہوئی تلوار. اچھا اس بند کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں جو منت ماننے والوں کے لیے تھی, توجہ ہے نا, بس اتنا سنیے. وہ رب کی جلالت سے نکھاری ہوئی تلوار, خود ہاتھوں سے خالق کی سنواری ہوئی تلوار, اللہ کی حیدر پہ اتاری ہوئی تلوار, جنگوں کی شریعت میں جو جاری ہوئی تلوار. یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے مثال ضائع کی آپ لوگوں نے. جو جنگوں کی شریعت میں جو جاری ہوئی تلوار, بی بی بتا رہی ہے کہ یہ کیا ہے, حیدر کی وہ تلوار جو مقتل میں دلہن ہے, اللہ کی وہ تیغ میری
मेरी छोटी बहन है। हाय हाय हाय, अल्लाह की वो देर। क्या है मेरी कामत किसी इम्कान में कब है, क्या है मेरी कामत किसी इम्कान में कब है। जाहिर में है जो कुछ मेरे होने के सबब है, जाहिर में है जो कुछ मेरे होने के सबब है। नाराजी मेरी खालिक अकबर का गजब है, जो मुझसे है वाबस्ता वही पाक नसब है। जो मुझसे है वाबस्ता वही पाक नसब है। इज्जत है उसी शख्स की, जी जाह वही है। आए तवज्जो कीजिएगा छठा मिसरा। इज्जत है उसी शख्स की, जी जाह वही है। मैं राजी हूं जिससे रजी अल्लाह वही है। मैं राजी हूं जिससे, मैं राजी हूं जिससे। मौला हुसैन बादशाह आपसे राजी रहे। नूर भाई मन्नत कोई मान के नहीं आया था, देखिए सब मानेंगे अब यहाँ पर। आले मोहम्मद आपसे राजी रहे। वक्त तो ज्यादा नहीं हो सकता, 10 मिनट ऊपर ले सकता हूँ आपकी इजाजत से। एक बार मिल के दुरूद से नवाज दी। शाद आबाद रहिए। बराए खुशनूदी साबिरा शाकिरा आबिदा जाहिदा मासूमा मोमिना ताहिरा मुताहिरा राजिया मर्जिया सदीक़तुल कुबरा सैयदा मज़लूमा हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बुलंद तर पुरज़ोर हैदरी सलावा। न्यू जर्सी से जो भाई आए हैं मैं उनका भी इंतहाई ममनून मुतशक्किर हूँ। आज इस बारगाह में भी रज़ाक़ कायनात हसन सब्ज़ क़बा का दस्तरखान था। उसी हवाले से मैं जब वहाँ से चल रहा था तो मेरा जी था कि मैं सरकार इमाम हसन के हुजूर कुछ ना कुछ नजराना मुक़द्दस ज़रूर पेश करूँगा। इस शहज़ादे पर आले मोहम्मद ने मुझ पर ख़ास 2 हस्तियों के हवाले से, वैसे तो आले मोहम्मद की किस किस करम का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, मेरी औक़ात से कहीं ज़्यादा उनकी अताएँ हैं, लेकिन 2 हस्तियों के हवाले से आले मोहम्मद ने कुछ ख़ास मुझ पर करम किया। एक मौला हसन के हवाले से, एक जनाब अब्बास के हवाले से। मौला इमाम हसन पे मेरी बहुत रिसर्च है, बहुत मैंने उन पर काम किया है, क्योंकि ये वो मज़लूम तारीख़ है कि चूँकि ये वो शहज़ादा है जिसने अबू यजीद से शिकस्त नामे पर दस्तखत करा लिए थे। अब मैंने एक नया नाम रखा था, आप लोग को सर अबू यजीद से शिकस्त नामे पर जिसने दस्तखत कराए थे, इसीलिए कलम से इस शहजादे के खिलाफ बहुत काम किया गया। इस शहजादे एक आज़रबाईजान का बादशाह था। बहुत 2 जुमलों में मैं जो वाक़या ख़त्म करूँगा आगे फिर, ताकि मैं नज़्म पेश कर सकूँ। आज़रबाईजान का बादशाह था, उसका एक ही बेटा था, घोड़े से गिरा, वो मर गया। 2 रिवायत, या घोड़े से गिरा या तीर लग गया, वो मर गया। वो उठा के उसको बादशाह के सामने ले आए, कालीन में लिपटा हुआ था। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा बेटा मर गया है। उसने कहा जाओ उन तमाम उलमा को बुला लो जो कहते हैं हम वारिसाने अंबिया हैं। सारे मौलवियों को बुला लाया और कहा मेरे बेटे को जिंदा करो। कहा जी हम वो वाले वारिस नहीं हैं, जो जिंदा कर सकते हैं, वो वाले वारिस नहीं है। उसने कहा मेरा बेटा, फिर उनको जेल में डाल दो और सुबह इन्हें कत्ल कर देना। वजीर पास है, कहा बादशाह सलामत, ये बेचारे ऐसे ही बने हुए हैं, ये जिंदा बिंदा नहीं कर सकते। तो कहा मैंने तो सुना है कि जो वारिस नबी होगा वो मुर्दे जिंदा करेगा, जाओ कहीं से वारिस नबी ढूंढ कर लाओ। उन्होंने कहा वारिस नबी अमीर कायनात अली थे। उन्होंने कहा जाओ लेकर आओ, का वो तो दुनिया में नहीं है। उसने कहा फिर? उन्होंने कहा उनका बेटा हसन है, अगर वो वारिस
انبیاء ہوا تو وہ آ کے آپ کا بیٹا زندہ کر دے گا۔ بادشاہ نے ایک تیز رفتار گھوڑا منگایا اپنے اسٹیبل سے، کہا جا اور 3 دن میں حسن کو لے کے آ جا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت مذاق کیوں کرتے ہیں، مہینوں کا سفر ہے آذربائیجان سے مدینہ، میں جاؤں گا لے کر آؤں گا، 3 دن میں کیسے لے؟ انہوں نے کہا تو اتنے دنوں میں تو میرے بیٹے کی لاش گل سڑ جائے گی، مجھے نہیں پتا، اگر تو 3 دن تک واپس نہ آیا میں تیرے پورے خاندان کو قتل کر دوں گا، میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا، تیری تمام جائیداد ضبط کر لوں گا۔ یہ گھوڑا لے کے بیچارہ جنگل کی طرف گیا، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے رونا شروع کر دیا کہ میں کیا کروں، میں اتنی دیر میں حسن کو کہاں سے لاؤں؟ یک بیا کسی نے ٹھوکر ماری سے، مڑ کے دیکھا، کہتے من انتا، کہ تو کون ہے؟ آنے والے نے کہا طلبوں کا جسے طلب کر رہا تھا، جسے طلب کر رہا تھا۔ امام کے قدموں میں گرا، دربار تک آئے، بیٹے کو زندہ کیا۔ یہاں مولا نے کچھ کلمات کہے ہیں، یہ پہلے یہ تلاش کرنا بڑی محنت کا کام، پھر اس عربی کو اردو میں ترجمہ کرنا یہ بڑا محنت کا کام، اور آپ جیسی خوبصورت سماعتیں ہوں تو پھر پڑھنے کا لطف آتا ہے۔ کم از کم آپ کو یہ اندازہ ضرور ہو گیا ہے تھوڑی 2-4 ملاقاتوں میں کہ میں وہ نہیں پڑھتا جو سب پڑھتے ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ محنت کر کے علم سے کوئی چیز پیش کی جائے، شاعری برائے شاعری پیش کرنے کا قائل ہی نہیں۔ یہاں امام عالی مقام نے کچھ سوالوں کے جواب دیے ہیں، کچھ گفتگو کی ہے، اس ساری گفتگو کو وہ باقاعدہ خطبہ نہیں ہے، سوال جواب ہیں، کچھ تھوڑا سا تقریر کا حصہ ہے، کچھ سوال و جواب ہیں، کچھ باتیں ہیں، ان ساروں کو میں نے اکٹھا کیا ہے، ایک خطبے کی شکل میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ امام حسن، اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی معرفت کا لیول کیا ہوگا، کہ لمحوں میں امام حسن کو آتے ہوئے دیکھا ہے، مردے کو زندہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو معرفت کا لیول آٹومیٹیکلی اس کی ایک سطح جو تھی وہ بہت آگے جا چکی ہوگی۔ ممکن ہو تو امکان کو پہچان لے دنیا۔ اب اس جملے میں ہی بات ہے امام کے کہ ممکن ہے نہیں، لیکن اگر ممکن ہو تو پہچان لے دنیا۔ امام فرما رہے ہیں ممکن ہو تو امکان کو پہچان لے دنیا، محسن کے ہر احسان کو پہچان لے دنیا، منہ بولتے قرآن کو پہچان لے دنیا، اور اللہ کی پہچان کو پہچان لے دنیا۔ بولو میرے ساتھ، لیکن میری زندگی کی چند مشکل ترین نظموں میں سے ایک نظم ہے، ساری معرفت ہی معرفت ہے، ساری ولایت ہی ولایت ہے۔ اس وقت امام حسن 14 کا نمائندہ ہے، اس لیے 14 کا ظہور ایک امام حسن سے ہوگا۔ یہ علم الکلام کی بات ہے کہ اگر امام حسین کہیں جاتے ہیں تو ان سے 14 کا ظہور ہوگا، اگر جناب باقر کہیں جاتے ہیں تو ان سے 14 کا ظہور ہوگا۔ تو اس وقت چونکہ 14 کے نمائندے ہیں، یہ 14 کے 14 کا نمائندہ اس وقت کھڑا ہوا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ ممکن ہو تو امکان کو پہچان لے دنیا، محسن کے ہر احسان کو پہچان لے دنیا، منہ بولتے قرآن کو پہچان لے دنیا، اللہ کی پہچان کو پہچان لے دنیا۔ بے جسم ہے جو اس کا بدن کہتے ہیں مجھ کو، جو بول سکتا ہے، جس کا عقیدہ میرے ساتھ ہے وہ بولے، جس کا عقیدہ میرے ساتھ بول سکتا ہے وہ بولے، باقی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بے جسم ہے جو اس کا بدن کہتے ہیں مجھ کو، میں حسن سے پہلے ہوں حسن کہتے ہیں۔ میں حسن سے بے جسم ہے جو اس کا بدن کہتے ہیں مجھ کو، میں حسن سے پہلے حسن کہتے ہیں مجھ کو۔ صورت ہے میری سورہ رحمان کی صورت، لفظوں کی دیکھیں، صورت ہے میری سورہ رحمان کی صورت، پوشیدہ میرے راز ہیں یزدان کی صورت، ہے آیت قرآن میرے جزدان کی صورت، توجہ اترا ہوں محمد پہ میں قرآن کی صورت، اترا ہوں محمد پہ میں قرآن کی صورت، گل بن کے سرے کعبہ عصمت میں کھلا۔ سرکار یہ بندے ہوئے ہاتھ ہے،
سب کے سامنے میں امام علی مقام کے اس مسدس کے باقی کوئی بند پڑھوں یا نہ پڑھوں، اس میں امام نے جو اپنی فضیلت اپنی زبان سے بیان کی ہے، اس سے بڑی فضیلت میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ سوچ کے بھی توجہ کیجئے گا، سورت ہے میری سورت رحمان کی سورت، پوشیدہ میرے راز ہے یزدان کی سورت، ہے آیت قرآن میرے جزدان کی سورت، اترا ہوں محمد پہ میں قرآن کی سورت، گل بن کے آخری آدمی تک گل بن کے سرے کعبہ عصمت میں کھلا ہوں، میں سیدہ زہرا کو مصلی پہ ملا۔ میں کھلا میں فاطمہ زہرا کو مصلی پہ ملا۔ امام حسن کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے واہ واہ کی، بڑی داد دی، میں ممنون و متشکر۔ کبھی غور کیا اس میں امام فرما کیا رہے؟ جو بین السطور بات ہے، جو درون الفاظ کوئی راز رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ پیش کرو 4 مصرے میں۔ امام حسن بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی عظمت کسی توقیر کی محتاج نہیں، آیت رب کسی تفسیر کی محتاج نہیں، آپ تھی آیت تطہیر سے پہلے طاہر، سیدہ آیت تطہیر کی محتاج نہیں۔ سیدہ کسی عظمت کسی توقیر کی محتاج نہیں، کسی تفسیر کی محتاج نہیں، آپ تھی آیت تطہیر سے پہلے طاہر، سیدہ آیت تطہیر کی محتاج نہیں۔ جو مفسر ملا کہتا ہے کہ آیت تطہیر آنے کے بعد طہارت ملی، نہیں جی لے اس کو اس بارگاہ میں لے آؤ۔ کعبے کی چھت پر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کربلا مولا حسین کی زری پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آیت آنے کے بعد طہارت ملی۔ میں شیعہ قوم کا ایک چھوٹا سا نمائندہ ہو کے جاتا ہوں، علماء کی جوتیوں کی خاک سے بھی کم ہوں، طے ہو گیا کہ آیت آئی تو طہارت ملی، پھر طے کر لو کہ آیت آنے کے بعد وہ عہد بنا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دے اللہ احد ہے۔ اگر وہ شرط یہاں لگائے گا تو پھر یہاں پر بھی لگا۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ نہیں کر رہے، توجہ نہیں کر رہے۔ مولا فرماتے ہیں اللہ کے احکام سے مجبور فرشتے۔ کسی نے سوال کر لیا تھا کہ مولا کیا آپ فرشتے کے پروں پہ بیٹھ کر یہاں تک پہنچے؟ تو جواب میں مولا نے کیا کہا؟ اللہ کے احکام سے مجبور فرشتے، چشمے بشریت سے ہیں مستور فرشتے، ہیں اپنی عبادات پہ مغرور فرشتے، خدمت پہ میری رہتے ہیں معمور فرشتے، خدمت پہ میری رہتے ہیں، بیت سنیے گا، خدمت پہ میری رہتے ہیں معمور فرشتے، جو بھی ہے ملک تابع مرضی ہے میں وہ میرا، ان سب کا جو سردار ہے درزی ہے وہ میرا۔ جب کچھ بھی نہ تھا کچھ بھی نہیں تھا، کیا وقت تھا جب کچھ بھی نہ تھا کچھ بھی نہیں تھا، بس سجدہ معبود میرے وقف جبی تھا جس جگہ اللہ میرا نور وہی تھا، اللہ مکہ تھا میرا میں اس میں مکی تھا۔ یہ مولا علی کے ایک فرمان کی طرف اشارہ ہے کہ سلمان نے پوچھا کہ مولا جب کچھ نہیں تھا تو آپ کہاں تھے؟ کہا اللہ ہمارا مکان تھا ہم اس کے مکین تھے۔ کہا مولا جب سب ہو گیا تو اللہ کہاں گیا؟ کہا پہلے وہ مکان تھا ہم مکین تھے، اب ہم مکان ہے وہ مکین ہے۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے، تھا جس جگہ اللہ میرا نور وہی تھا، اللہ مکان تھا میرا میں اس میں مکی تھا، میں اس میں تھا پوشیدہ بدن پانے سے پہلے، میں اس میں تھا پوشیدہ بدن پانے سے پہلے، ہونے کی خبر رکھتا ہوں ہو جانے سے پہلے، ہونے کی خبر۔
افلاک پہ رہتا تھا میں افلاک سے پہلے، امام فرما رہے ہیں افلاک پہ رہتا تھا میں افلاک سے پہلے، ممکن میں گزر تھا میرا ادراک سے پہلے، مالک ہوں میں ہر ملک کا املاک سے پہلے، یہ دنیا بنی خاک سے میں خاک سے پہلے، یہ دنیا بنی خاک سے میں خاک سے پہلے اس چلتے زمانے کا چلن دیکھ رہا تھا، بنتے ہوئے دنیا کو حسن دیکھ رہا تھا۔ جلدی جلدی سنیے، میں چاہوں تو یکتائی پہ میں چاہوں، یہ علم الکلام کا مصرع شرح کر لوں گا نہیں، بہت لمبی گفتگو، میں چاہوں تو یکتائی کو کثرت میں بدل دوں، میں چاہوں تو یکتائی کو کثرت میں بدل دوں، کثرت کو میں پھر نقطہ وحدت میں بدل دوں، تقدیر بشر عالم قدرت میں بدل دوں، چاہوں تو ہر ایک مرد کو عورت میں بدل دوں، چاہوں تو ہر ایک مرد کو عورت میں بدل دوں، جز حیدر کرار کہاں میل ہے میرا، جز حیدر کرار کہاں میل ہے میرا، فطرت کو بدل دینا تو ایک کھیل ہے میرا، فطرت کو بدل دینا، بخشے ہیں ہر ایک حسن کو میں نے ہی معانی، پلٹائی ہے میں نے ہی زلیخا کی جوانی، مشہور ہے حسن رخ یوسف کی کہانی، مشہور ہے حسن رخ یوسف کی کہانی، وہ حسن میرے ہاتھوں کا دھویا ہوا پانی، جو آل محمد کے فضائل برداشت کر سکتے ہیں، وہ حسن میرے ہاتھوں کا دھویا ہوا پانی، سائے میری وسعت کے زمانوں پہ تنے ہیں، افلاک میرے پاؤں کی مٹی سے بنے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اب میں ایک انتہائی مشکل بند پڑھنے لگا، جس کے لیے باقی بند میں نے جلدی سے گزار دی۔ میں قادر تقدیر، شریعت میری پابند، میں قادر تقدیر، شریعت میری پابند۔ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں یہ بند نہ پڑھا کر، میں کہتا ہوں اگر یہ نہ پڑھا تو پھر آل محمد سے خیرات مانگنے کا فائدہ کیا تھا؟ آل محمد نے خیرات دی ہے اور اس میں جو بات کی ہے اس کی دلیل بھی دی ہے۔ میں قادر تقدیر، شریعت میری پابند، اللہ کا ہر امر ہے مٹھی میں میری بند۔ کیا سمجھے گی یہ بات بھلا فکر خرد مند؟ میں کعبے کا کعبہ ہوں، میں توحید کا فرزند، ایسی سکتا ہوتا اس پہ، لیکن میں یہ پڑھتا ضرور ہوں، میں کعبے کا کعبہ ہوں، میں توحید کا فرزند، میں کعبے کا کعبہ ہوں، میں توحید کا فرزند۔ جو ابھی تک چپ ہیں ان کی چپ توڑنے کے لیے دلیل پیش کرنے جا رہا ہوں، توجہات میری طرف رکھیے گا۔ جب بھی حج کا سیزن آتا ہے، اخباریں اٹھا کے دیکھنا، ساری اخباریں بھری ہوتی ہیں، اس سال اتنے لاکھ فرزندان توحید نے حج ادا کیا۔ ایک توجہ آخری آدمی تک، ایک نجس نطفے سے پیدا ہونے والا کعبے کے چکر لگا کے فرزند توحید بن سکتا ہے، اور کعبہ جس کے چکر لگائے وہ فرزند توحید نہیں ہے۔ آباد ہو، شاد و آباد۔ آخری آباد امام حسن آپ کے دسترخوانوں کو نصیب رکھے۔ زندہ 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 پنج نعرے، پنج تن، سوا لاکھ نعرہ حاضری۔ امام حسن سرکار آپ کے دسترخوانوں کو وسعت عطا کرے۔ جب یہ امام نے فرمایا تھا نا میں توحید کا فرزند، تو وہ جو عیسائی پادری بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ ہم اگر اللہ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیں عیسیٰ کو تو آپ کو شکایت ہو جاتی ہے، اب آپ خود اپنے آپ کو توحید کا فرزند کہہ رہے ہیں،
جواب میں امام حسن سرکار نے قرآن کی ایک آیت کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ اشارہ بیت میں پیش کر رہا ہوں، میں وہ آیت بھی پیش کر دوں گا. کیا سمجھے گی یہ بات بھلا فکر خرد مند؟ میں کعبے کا کعبہ ہوں، میں توحید کا فرزند، تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. میں کہنا کیا چاہتا ہوں، امام حسن فرما رہے ہیں اس اوج کمالات پہ، کس اوج کمالات پہ؟ اللہ کا بیٹا ہونے کے لیے. اس اوج کمالات پہ مجھ سا کوئی ہوتا، عیسیٰ نہیں ہوتا. اس اوج کمالات پہ مجھ سا کوئی ہوتا، میں ہوتا جو اللہ کا بیٹا کوئی ہوتا. لیکن پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہوا کرے. ایک دم یہ جو فیوز اڑ جاتا ہے نا، یہ نہ اڑا کر آل محمد کو ایسے مانو جیسے ماننے کا حق ہے. اس کی دلیل میں بھی قرآن کی آیت نہ ہو میرا قتل واجب، لیکن اگر قرآن کی آیت پڑھ دوں تو پھر اتنا حق تو رکھتا ہوں نا کہ آخری آدمی سے یہ کہوں کہ میرے ساتھ بولے. اشارہ کس طرف کیا امام حسن نے؟ میں ہوتا جو اللہ کا بیٹا ہو کوئی ہوتا. قرآن کی آیت ہے ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے محمد ان سے کہہ دے کہ اگر رحمان کے پاس کوئی بیٹا ہوتا تو عابدین میں پہلا میں ہوں. بھائی قرآن کی آیت نہ ہو، سبحان اللہ، اتنی کھول کھول کے اسرار کی باتیں پیش کرو، تب بھی اگر فیوز آن نہ ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ آل محمد راضی رہے. پھر منبر حسین پر دونوں ہاتھ رکھ کے قسمیہ یہ بات کرتا ہوں، نہ رزق کا لالچ ہوتا ہے نہ موت کا خوف ہوتا ہے. جب تک میرا حسین بادشاہ چاہے گا سانس چلے گی، جب تک میرا نجف والا بادشاہ چلے گا رزق ملے گا. جہاں جناب سیدہ چاہیں گی پڑھوں گا. مجھے کوئی بلائے نہ بلائے میری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. میں پڑھتا عقیدہ ہوں اور وہاں ضرور پڑھتا ہوں جہاں پڑھنا واجب ہو جائے. کسی بہت بڑے مجتہد سے کسی نے کہا تھا کہ وہ سرکار یہ یا علی مدد کہتے ہیں ہماری طرف پاکستان انڈیا میں لوگ، یہ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ یہ واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ کہا کبھی مستحب ہوتا تھا، کبھی سنت ہوتا تھا، کبھی واجب ہوتا تھا، اب اوجب ہو گیا ہے. انہوں نے کہا قبلہ اب اوجب کیسے ہو گیا؟ کہا اب اوجب کیسے ہو گیا؟ کہا اب انکار کرنے والے بہت ہو گئے ہیں. وہ ناصر عباس کا ایک جملہ تھا کہ اب چوکیدار چوروں سے مل گئے. آل محمد اس کے درجات بلند کر. تو اس قرآن کی آیت کی طرف امام نے اشارہ کیا، میں کعبے کا کعبہ ہوں، میں توحید کا فرزند. اس اوج کمالات پہ مجھ سا کوئی ہوتا، میں ہوتا جو اللہ کا بیٹا کوئی ہوتا. ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. جا کے قرآن دیکھ لیجئے گا، عابدین میں پہلا ہوں. آئے سبحان اللہ، جملہ آگے سرکار پیش کر دوں. رسول نے کہا ہے میں عابدین میں پہلا ہوں. اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو میں ہوتا کون؟ عابدین میں پہلا. جو عابدین میں پہلا اللہ کا بیٹا بننے کا حق رکھتا ہے تو زین العابدین کیا ہوگا؟ باریک بات تھی جو پہنچے انہیں میرا سلام ہے. گھر میں ہیں میرے سارے ولی ایک ہی جیسے. آخری دو بند اور آپ لوگوں سے اجازت، زیادہ وقت لے گیا اس کے لیے سرکار میں آپ سے دس بستہ معذرت. توجہ کیجئے گا. گھر میں ہیں میرے سارے ولی ایک ہی جیسے، ہم سارے ہیں نور ازلی ایک ہی جیسے. وہ کہتے ہیں کہ ذاکر نے کہہ دیا اس پہ عمل کرنا چاہیے، یا بانیان ذاکر سے کچھ بات کہلوانا چاہتے ہیں کہ قبلہ آپ ذرا منبر سے کہہ دیجئے. گھر میں ہیں میرے سارے ولی ایک ہی جیسے، ہم سارے ہیں نور ازلی ایک ہی جیسے، ہم سب میں ہیں اوصاف جلی ایک ہی جیسے، ہم سارے محمد ہیں علی ایک ہی جیسے. ہم سارے محمد ہیں علی ایک ہی جیسے. توجہ، عقل بشریت میں سماتے ہی نہیں ہیں. عقل بشریت میں سماتے ہی نہیں ہیں. مت سوچ کے ہم سوچ میں آتے ہی
پنجابی میں کہا جاتا ہے ہماری طرح کہ جو سوچ میں پڑا وہ گیا، سوچی پیا تے بندہ گیا. یہ صادقی آل محمد کی شان پہ آتا ہے. ادھر جو اس نے سوچا جائیں نہیں، ادھر ہی رہیں، آل محمد کے در پہ رہیں. یہ نہ ہو کہ خود کو شیعہ بھی سمجھتے ہوں، آل محمد کا ماننے والا بھی سمجھتے اور آل محمد کہہ دیں یہ ہمارا ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ تے سوچی پہ گیا سیتے گیا. مت سوچ کہ ہم سوچ میں آتے ہی نہیں ہیں. دونوں ہاتھ اٹھا کے ماتھے پر آپ سب دوستوں کو سلام ہے. آخری بیعت پڑھنے لگا ہوں. آخری آدمی تک ہاتھ اٹھا کے جناب امام حسن کو سلامی پیش کر دیجئے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نہیں مظہر اللہ ہیں ہم سب. اللہ نہیں مظہر اللہ ہیں ہم سب. جو راہ حقیقت ہے وہی راہ ہیں ہم سب. خود اپنے مراتب سے بس آگاہ ہیں ہم سب. بس یہی جانتے ہیں یہ کیا ہیں. خود اپنے مراتب سے بس آگاہ ہیں ہم سب. شاہوں کو خبر ہو کہ شہنشاہ ہیں ہم سب. آخری آدمی تک ایک دفعہ امام حسن کو سلامی پیش کرتے ہوئے نعرہ حیدری. ان پر بیعت سنیے گا. بے مثل ہو جو بھی، بے مثل ہو جو بھی، وہ مثالی نہیں ہوتا. پھر جائے جو ہم سے وہ حلالی. جو دعائیں دل میں لے کر آیا ہے بارگاہ رب العزت انہیں منظور و مقبول فرمائے.